जी, ब्रेक से आ गए वापस और आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और एक ऐसा टॉपिक जिससे अभी मैं कह रही थी कि हमेशा जो है ट्रेंडिंग रहता है, और ट्रेंडिंग इसलिए रहता है कि हम जो हैं इससे बहुत सारे हमारे खदशात जुड़े हुए हैं। ये रिश्ता एक है ऐसा जो कि सास बहू का है, जिसके बारे में कहा जाता है कभी मोहब्बत, कभी ख्याल और कभी सहारा, और उससे भी बढ़कर कभी गलत फहमी, तनाव और खामोश जंग। हमारी सोसाइटी में सास का जो रिश्ता है इससे जुड़े ढेरों इस तरह के खदशात हैं, जहाँ पे हम एक तरफ देख रहे हैं कि जिस तरह मैंने कहा कि बहुत सॉफ्ट रवैया और कभी कभी बहुत ही हार्श हो जाता है। मगर सवाल यह है कि घर के तनाव का जिम्मेदार आखिर कौन है, सास, बहू, या फिर हमारी सोच और तवक्कात? जो मुझे लगता है कि जब एंड में हमारे जो भी हमारे गेस्ट हैं वो कंक्लूजन निकालेंगे तो वो यही कहेंगे कि हमारा माइंडसेट शायद ये बन चुका है और हमारी तवक्कात बहुत ज़्यादा फिर इसके अलावा बढ़ चुकी हैं। मगर इस वक्त जो हमारे साथ गेस्ट हैं, मैं चाहूँगी पहले उनसे आपका तारुफ करवा दूँ, वही बताएं कि वो क्या सोचते हैं और हमें जो सोच रखी हुई है उसको किस तरह बदलना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इरम यासिर साहबा, जो कि एक मैच मेकर हैं, जो कि बरसों से रिश्तों के मसाइल जो हैं वो तय कर रही हैं और रिश्ते कराती हैं। और जब वो मैच मेकर हैं तो किस तरह मैच करती हैं ये भी हमें बताएंगी। पहले इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं इरम साहिबा? बहुत शुक्रिया जी जी कि आपने हमें ज्वाइन किया। और ये टॉपिक ऐसा है जिस पे जब मैं आपसे भी बात कर रही थी तो हम लोग यही कह रहे थे कि क्या वजह है कि हम खुद ही इसके अंदर गलतफहमियों का शिकार होते हैं, खुद ही अपने आप एज्यूम कर लेते हैं कि ये सही है और ये गलत नहीं होना चाहिए था। इस तरह इस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं जो कि ख़ास तौर से इनके बारे में बताऊंगी कि मरियम हाशमी साहिबा हैं। और मरियम को हम जब वेलकम करेंगे तो आपको ये बताऊं कि मरियम ना सिर्फ बहुत अच्छी स्पीकर हैं, बल्कि उसके साथ साथ ये यूके से ताल्लुक़ रखती हैं, वहाँ पे अपना शो भी करती हैं। इनसे जब हम बात करेंगे तो ये पूछेंगे कि जो रवैये हैं और ये समाजी इक़्तिदार हैं, ये इस पर क्या कहेंगी और क्या इस पे हमें खुल के बात करनी चाहिए भी या नहीं, या जिस तरह है उस तरह छोड़ देना चाहिए। तो वेलकम करते हैं हम मरियम हाशमी को। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? सुबह खैर। जी वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया मरियम, आपने हमें ज्वाइन किया। और इरम यासिर साहिबा भी हमारे साथ हैं। मैं ज़रा इरम यासिर साहिबा से पहले एक बात पूछूंगी कि भाई ये जब अब मैच करती हैं किसी का भी, एक दूसरे का जब मैचिंग होती है तो उसमें खाली लड़का और लड़की होते हैं या खानदान को भी मैच करना बहुत ज़रूरी होता है? यहीं से बात शुरू करते हैं आपसे। जी नहीं, सबसे जो जब हम मैच करते हैं तो जो फैमिली की रिक्वायरमेंट होती हैं, एजुकेशन से होती है, और पेरेंट्स की अब जो है अब तो पेरेंट्स की एजुकेशन भी होती है जी। फिर फैमिली स्टेटस। तो ये जो चीज़ें हैं ना, सबसे पहले जो 3 चीज़ें हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि फैमिली स्टेटस एक दूसरे से वेरी होना चाहिए जी, और एजुकेशन लेवल बच्चों का, और इवन के एजुकेशन लेवल जो है वो तो हम इतना देखते हैं कि अगर ओ लेवल्स और ए लेवल्स का बच्चा है, एकेडमिकली बेसिक्स उसकी हैं, तो वो बच्ची भी उधर ही से हो। क्योंकि जो एजुकेशन की भी जो मैट्रिक सिस्टम है या जो भी है वो भी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल, जब बच्चे ग्रो अप करते हैं अपनी एजुकेशन उसमें, तो उसका भी बहुत पर्सनैलिटी पे इम्पेक्ट होता है, सही, जिसकी वजह से हम अब वो भी मैच कर रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। मेरे साथ वहाँ पे मरियम है, मरियम से पूछती हूँ। मरियम, मुझे ये बताइए कि घर में अक्सर ये कहते हैं कि भाई सास बहू का रिश्ता जो है ये ऑटोमेटिकली जब ये नाम आता है तो तनाव आ जाता है। लेकिन आपके ख्याल में तनाव का जिम्मेदार क्या कोई एक फ़र्द होता है या इसके पीछे कोई और एस्पेक्ट होते हैं? बिल्कुल सही, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम सास के रिश्ते की जहाँ भी बात आती है, सास का वर्ड कहीं भी आता है ना, तो हमारे ज़हन में एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट बन जाता है और बना हुआ है। ये हमारे माशरे की वजह से होता है ऐसे। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो काफ़ी ग्रूम हो चुकी है, और मेरा ख्याल है कि आजकल की जो सास है वो भी वेल एजुकेटेड है। उनको भी पता है कि कौन सी न्यू बहू की रिक्वायरमेंट है, वो भी इस फेज से गुजरी हैं। तो मेरा ख्याल है कि आजकल जितनी पॉजिटिविटी हम देखते हैं, जैसे आपने ये हमारी गेस्ट हैं जो कि मैच मेकर हैं और बड़े तरीके से ये चीजों को मिलाती हैं, ज़हनी हम आहंगी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कि जब एज गैप होता है ना महानूर, तो उसमें सारी चीजें बड़ी मैटर करती हैं। सास का एक्चुअली कोई किरदार नहीं होता, सास भी थोड़ा सा नया रिश्ता, नई जिंदगी, नई बहू, और बहू के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि नए माहौल में आना, नई चीजों पे, और सारी एक्सपेक्टेशन ना उस घर के एक फर्द पे आ जाती है जिसको हम शौहर कहते हैं। तो वो जो शौहर है ना, वो बेचारे बड़ी कंडीशन में फंसे होते हैं कि कहाँ उन्होंने अपनी जिंदगी माँ के साथ गुजारी होती है और वालदा के साथ उन्होंने अपनी सारी अच्छे जाहिर अच्छा बुरा टाइम देखा होता है, फिर जिंदगी में एक नया पार्टनर आता है। तो ये जब सोच आपकी पॉजिटिव होगी ना, तो मेरा ख्याल है रिश्ते पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा जाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही है, मगर यहाँ पे बात को हम खत्म नहीं कर पाएंगे। हम जरा इरम साहिबा से ये इस बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपने कहा कि शौहर के बारे में, शौहर या बेटे का किरदार, शौहर
کیا آپ کو لگتا ہے, کیا آپ کو نظر آتا ہے, کیا اصل کیا وہی ریزن ہوتی ہے کہ شوہر اپنا وہ رشتہ جو ہے سمجھ نہیں پا رہا ہوتا, ماں سے اس کی وہ محبت لگاؤ, ظاہری بات ہے وہ بچپن سے ماں کے ساتھ رہا ہے, اتنی جلدی وہ ختم نہیں کر پا رہا ہوتا, یا کم نہیں ہو پا رہا ہوتا, یا بیوی کو قبول نہیں کر پا رہا ہوتا, ایسا کیا میں وجہ؟ آپ کو ایک بات بتاؤں, ظاہر ہے میرا ایکسپیرینس ہے اس چیز میں. جی. تو جو میں سوچتی ہوں نا وہ کمیونیکیشن گیپ ہے اصل میں, کیونکہ جو کمیونیکیشن اگر بیٹے کی جو ہے وہ ماں سے بھی اچھی ہو اور اپنی وائف سے بھی, ٹھیک ہے, اور وہ ان دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ ایک بیلنس رکھے, ٹھیک ہے, اور جو چیزیں خراب ہوتی ہیں نا وہ کمیونیکیشن اگر آپ کر نہیں پا رہے ہیں, اور آپ نہ بیوی کو سن پا رہے ہیں نہ آپ اپنی مدر کو سن پا رہے ہیں, کیونکہ سچویشنز جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوں گی نا, جب تک آپ اس کو سالو نہیں کر سکتے. تو اگر کمیونیکیشن اچھی ہے, بانڈنگز اچھی ہیں بیٹے کی ماں سے بھی اور بیوی سے بھی, تو وہ کہیں پر بھی کوئی پرابلم نہیں آتی ہے. اور جہاں تک یہ بات رہی, تو دیکھیں جو بچی اپنا گھر اور اپنی ایک ایج جہاں پر وہ گرو اپ ہوتی ہے, وہ ایک پورا گھر اور پورا سیٹ اپ چھوڑ کے ایک نئی جگہ آتی ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں وہ آتی ہے نا ان لوگوں کو ویلکم کرنا چاہیے, اور ان کو تھوڑا سا, کیونکہ وہ اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور وہ ایک آتی ہے تو وہ اس کو تھوڑا اسپیس دیں, جہاں پہ وہ اس کو اسپیس دیں گے نا, اور وہاں پر وہ آٹومیٹکلی, اب تو بچیاں ماشاء اللہ اتنی سمجھدار ہیں کہ وہ دیکھتی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے کیا ہے کیا نہیں ہے, تو وہ اور ایکسیپٹ کریں. سب سے بڑی بات ہے کہ ایک نئے رشتے کو ایکسیپٹنس جب ملتی ہے نا, تو آپ یقین کریں کہ پھر پرابلمز نہیں آتی ہیں. اور بات یہ ہوتی ہے کہ مدرز جو ہے وہ بیٹوں کی شادیاں تو کر لیتی ہیں, لیکن سائیکالوجیکل وہ اس کو اپنی سمجھے کہ آپ وہ سمجھتے کہ بس یہ ہماری جو ہے وہ ایک پراپرٹی ہے, مطلب یہ بس ہمارے اس میں ہے. تو وہ بھائی جو آپ لے کر آئی ہیں وہ بھی تو ظاہر ہے اس کا بھی ایک رشتہ ہے, صحیح, تو اس کو بھی تو کچھ چاہیے نا, اس کو آپ بھی دیں, آپ کا بیٹا بھی دے جو اس کے رائٹس ہیں. تو جب وہاں سے چیزیں اگر شروع میں یہ چیزیں نہیں سمجھ پاتی نا فیملیز, تو آپ دیکھیں شروع میں ہی پھر چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور کمیونیکیشن نہیں ہو پاتی تو مسائل بڑھ جاتے ہیں. مریم, ابھی انہوں نے کہا کہ کمیونیکیشن گیپ ہے بٹوین مدر اینڈ وائف کے نا, جو شوہر ہے اس کی, لیکن یہاں پہ میں بات کروں گی شوہر کی, تھوڑی سی فیور کروں گی میں, کہ شوہر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مصلحتاً خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کی بھی سن لیتے ہیں اور اپنی ماں کی بھی سن لیتے ہیں, لیکن پھر وہ مصلحتاً اس لیے کہ بھائی بات آگے بڑھ جائے گی اگر میں ماں سے بات کروں گا یا بیوی سے, ایسی صورت میں شوہر کو کس طرح اپنا کردار نبھانا چاہیے؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جو شوہر ہے نا ان کی سچویشن کو آپ سمجھے, اور یہ کہیں پڑھا تھا ہم نے کہ خاموشی 100 بلاؤں کو ٹالتی ہے, اور میرا خیال ہے وہ اسی طرح سب چیزوں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ ان کا بڑا وائز ڈیسیژن ہے, کیونکہ اگر آپ کسی بھی ایک طرف جائیں گے نا تو وہ جو فیوریٹزم آ جاتا ہے اور زیادہ کلیشز جو ہے وہ بڑھتے ہیں. آپ یہ اندازہ لگائیے گا, یہ آپ آبزرو کیجیے گا کہ جہاں پر بھی شوہر خاموش ہو جاتے ہیں اور کسی بھی ایک پرسن کو فیور نہیں کرتے, تو تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے تو خواتین خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں. خواتین مردوں کے لحاظ سے تھوڑا سا ذرا ان کا لو ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے, اور اس ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے میرا خیال ہے خاموشی یہ بڑا اچھا ان کا ایک یہی حل ہے اور یہی ٹول ہے ان کے پاس, کہ وہ دونوں فریقین کی بات سنیں اور اس کے حساب سے وہ اپنے گھر کو بیلنس کریں. دونوں اگر ایک پلیٹ فارم پہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر لیتی ہیں, جیسے ارم آپا نے کہا کہ ہم کمیونیکیشن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کہ اگر آپ کو کوئی گلا شکوہ ہے تو آپ جو ہے وہ کمیونیکیٹ سے حل کر سکتے ہیں. فار انسٹنس اگر ہم ساس کی بات کریں, ساس اگر ابھی آرڈرنگ وے میں بتا رہی ہے کہ آپ یہ کام کرنا چاہیے, اور اگر آپ ایک اچھے وے میں کر رہی ہیں کہ یہ کام اگر آپ کر لیں تو آپ کے لیے بہتر ہی ہے, کیونکہ ساس بھی اپنے تجربے کی بنیاد پر بات کرتی ہے نا. تو پھر اگر اس طرح جب کمیونیکیٹ آپ کرتے ہیں اور اس طرح جب آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں تو ہی حالات بہتر ہوتے جاتے ہیں. اور اگر شوہر بیچارے خاموش ہیں, آپ مجھے بتائیں گے اگر شوہر کسی ایک کی سائڈ لیں گے تو نہ وہ ادھر کے رہیں گے نہ وہ ادھر کے رہیں گے. تو یہ ان کی بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے کہ وہ خاموشی سے دیکھتے ہیں, جب تھوڑا سا معاملہ کم ہوتا ہے یا ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر خواتین کو سمجھ آتی ہے, اور میرا خیال ہے وہی گھر جو ہے زیادہ گرو کرتے ہیں. جی اچھا ارم صاحبہ, ابھی جس طرح یہ بات کی ساس جو ہے آپ کو کوئی بھی بات کہہ رہی ہیں, کچھ بھی, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ساس کا رویہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آرڈرنگ ہے. آپ کی طرف سے اگر میں یہ پوچھوں کہ ساس کی اس طرح سے بات کرنا ہے, مداخلت, اسے کنٹرول کہیں گے یا پھر یہ کہیں گے کہ تحفظ کا احساس؟ دیکھیے جو ظاہر ہے وہ بھی ایک ساس جو ہے وہ سربراہ ہوتی ہیں اپنے گھر کا, تو جو ایک بچی آئی ہے تو تھوڑا سا مطلب تھوڑا اس کو بھی جب وہ اپنے گھر سے آئی ہے تو میرے خیال سے اس کی تربیت, وہ بھی ایک ماحول دیکھ کے آئی ہے اور ایک ماں کا درجہ اپنے گھر سے بھی دیکھ کر آئی ہے, تو تھوڑا سا اگر کہیں پہ پرابلم آ رہی ہے تو تھوڑا وہ بھی ایکسیپٹ کرے اس کو.
اور ان کو سمجھے، کیونکہ وہ بیسیکلی تو وہ بڑی ہیں. اور ساس کو بھی چاہیے کہ دیکھیں بعض دفعہ جو چیزیں اور جو رشتے خراب ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں، آپ ٹھیک ہے ہسبینڈ کا تو انہوں نے صحیح کہا کہ وہ خاموش رہے، وہ دیکھے کہ کیا ہے کیا نہیں، لیکن تھوڑا سا کمیونیکیشن اگر ہم کر لیتے ہیں، اگر ساس کو فرض کرے کہ بہو کے کسی بھی بیہیویئر سے اسے پرابلم آ رہی ہے نا، تو وہ اس کو ڈسکلوز کرے، اس سے بولے کہ بیٹا مجھے دیکھو، آپ اپنی بیٹیوں سے بھی تو کہتے ہیں نا، تو آپ وہ بھی بیٹی سمجھیں آپ، اور اس کو آپ بتائیے کہ دیکھو بیٹا. اور ساس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ جس طرح اس کی ماں ان کو روک ٹوک کرتی ہے نا، تو وہ ان کو بھی ماں سمجھے، کیونکہ مائیں تو دونوں ہیں. تو نہیں، بات یہی یہاں پہ میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں، لیکن کیا وجہ ہے ارم بھی اس سے مریم آپ بھی جو ہے ضروری کہیں گی کہ بھئی آپ دیکھیں جو خواتین ہوتی ہیں نا، جو ماں کی جو ہے نا بات بری نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن ساس کی بری لگ رہی ہوتی ہے بات، وہی بات ماں کرے تو برا لگ رہا تو ہوتا ہے. وہی چیزیں وہی رویے ختم ہونے چاہیے. تو یہ کس طرح ختم ہوگی؟ اس کا حل کیا ہے مریم؟ اس کا حال میرے نظر میں تو سمپل یہ ہے کہ جب اگر آپ نے ورڈ سیکھا ہے احترام، تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ احترام سب کا کریں، چاہے وہ آپ کی مدر ہے، چاہے مدر ان لا ہے، یا چاہے کوئی بھی رشتہ ہے. تو جو احترام رسپیکٹ آپ نے کرنی ہے، ہم پڑھتے ہیں بچپن سے کہ بڑوں کا احترام کریں، بڑوں کی عزت کریں اور ان سے احترام سے بات کریں. تو جب آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ایک سیٹ ہو جائے گی نا، یہ آپ نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے. انسان سب سے زیادہ امپورٹنٹ پتہ کیا ہوتا ہے مہنور؟ زندگی میں انسان سب سے جیت جاتا ہے، انسان اپنے آپ سے ہار جاتا ہے. اگر آپ اپنی تھوڑی سی ذرا آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے، آپ اپنے آپ کو سمجھائیں گے، اور اپنے آپ کو سمجھانا بھی آسان ہے. زندگی میں ہر چیز آسان ہوتی جاتی ہے. تو اگر آپ سمجھا لیں گے کہ یہ رسپیکٹ کا رشتہ ہے، یہ احترام کا رشتہ ہے، اور اس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی یہ بات بالکل ٹرو ہے کہ اگر آپ بہو سے بات کریں گے اور بیٹی سے بات کریں گے، ڈفرنس آتا ہے، اور اس ڈفرنس کی بنا پر ڈیفینیٹلی آپ کے کلیشز بھی ہوتے ہیں. تو اس ایگزیکٹلی. کلیشز کو ختم کرنے کا سمپل ایک وے ہے کہ آپ جو ہے نا کریں کہ ہمارے بڑے ہیں، بڑوں کی ہر بات صحیح ہوتی ہے، ان کو احترام سے آپ ایکسیپٹ کریں، وہ آپ کو اچھا ہی مشورہ دیں گے. اگر ساس کی بھی بات کرو گے، جیسے ساس کی بھی کوئی گھر میں بات بری لگ رہی ہوتی ہے بہو کی اور وہ ان کو سمجھاتی ہے، تو آپ اس چیز پہ یقین رکھیں، ٹرسٹ کریں کہ اگر میری ساس نے مجھے کوئی بات کی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ کی مدر بھی کسی چیز سے روکتی ٹوکتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی بات نہیں ہے، تو ہمیں روک رہے ہیں نا. تو آپ اسی بالکل. طرح اگر یہی چیز، یہی لیول آف رسپیکٹ آپ ساس کو دیں گے، تو آپ یقین کریں گے آپ زندگی میں خطا نہیں کھائیں گے. آج کل کے خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ جب بہو آتی ہے ان کو لگتا ہے اب ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے، اب ہم ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کپلس کے شروع کے دنوں بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی. لگ رہا ہوتا ہے بظاہر کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، لیکن جہاں پر یہ فیملی ظاہرہ خاندانی بالکل. نظام بالکل. زندگی ہے. پاکستان کے اندر، پاکستان کی خوبصورتی میں ہمیشہ بات کرتی ہوں، خاندانی نظام ہے. کیونکہ ہم لوگ جیسے باہر رہتے ہیں، میں یو کے میں رہتی ہوں، تو ہمارے ذرا یہ بزرگ ہمارے نہیں ہیں اراؤنڈ، اور ہمیں پتا ہے کہ ہمیں بچوں کو پالنا کتنا مشکل ہے اور ان کو ہر چیز A to Z سمجھانا. جو بالکل بڑے صحیح. بزرگ ہوتے ہیں نا، وہ جب ہمیں بھی سمجھاتے ہیں، ہمارے بچے آٹومیٹکلی وہاں سے سیکھتے ہیں. بات تو ساری گھر یہاں کا پہ آ ماحول جاتی ہے کہ یہ احساس آپ کو جب ہوتا ہے جب آپ ان سے دور ہو جاتے ہیں، یہ احساس اس وقت اور زیادہ آپ کو جو ہے ستانے لگتا ہے، جس طرح بھی مریم نے بات کی. ارم صاحبہ، رشتہ جب لینے آتے ہیں آپ کے ساتھ والدین ملتے ہیں، خاص طور سے جو ساس بننے جا رہی ہوتی ہیں خواتین، ان کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے، کیا خوبی وہ چاہ رہی ہوتی ہیں بہو کے اندر دیکھنا، اور کیا وہ خوبی نہ ہو تو اس کے بعد پھر یہ مسئلے مسائل شروع ہوتے ہیں، دیکھیں یا خوبیاں ہوتے ہوئے بھی بات چلیں؟ یہ ہے کہ جو شادی ہے نا وہ، اور جو قسمت ہے وہ ایک بند مٹھی ہے. اور جب ہم اس کو میچ ملاتے ہیں، کوئی بھی فیملی ہمیں کہتی ہے کہ بھائی آپ ہمیں لڑکیاں بتائیے، تو اب ایجوکیشن ہمارے بیٹے کے لحاظ سے ہو، فیملی اسٹرکچر بھی ہمارے میچ کرتا ہوا ہو، اور باقی یہ کہ جو ایک کامن کوس وہ ہے، میں آپ کو بتاؤں جس سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں. اور میں یہاں خاص طور پر سے کہوں گی کہ ہاں جو سب پلیز سے سنیے. پہلا لفظ نکلتا ہے کسی بھی مدر کا اپنے بیٹے کے لیے، تو وہ نکلتا ہے کہ بہت پیاری سی ہو، اور ہائٹ اس کی اتنی ہو، اور فیئر کمپلیکشن ہو، اچھا. تو خوبصورتی ہونی چاہیے. ڈیمانڈس. تو آپ یقین کریں کہ میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کیوں نہیں کہتی کہ مجھے خوبصورت بچی چاہیے. آپ لوگ مطلب سیرت ڈھونڈنا یہ لوگ بھول گئے ہیں، اور جب وہ خوبصورتی پہ آتی ہے نا تو آپ یقین کریں کہ بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہر انسان کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبصورتی رکھی ہے. اب وہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کی فیس کی ہو، آپ کی شخصیت کی ہوگی، آپ کی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کے مزاج ہیں،
وہ چیزیں اب لوگ ٹھیک ہے. تو بھول ارم صاحبہ گئے. جب یہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور ڈیمانڈز پوری بھی ہو جاتی ہیں لیکن پھر وہی بات شادی کر کے جب اسی خوبصورتی کو اسی کو لے کے گھر جاتی ہیں تو وہیں پہ کلیشز فوراً کیوں اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. یہ خالی ساس بہو ہی نہیں, میں تو اس میں ایک رشتہ نند کا بھی ہوتا ہے, اس پہ ہم نہیں ذکر کریں, لیکن یہ سارے رشتے کیوں اس طریقے سے توقعات یہ لے کے گئے ہیں اور ساری خواہشات بھی پوری ہو گئی ہیں. لیکن اب دیکھو پہلے تو بہت تھا لیکن اب نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اب کے جو بچے ہیں نا اور اب کی جو مائیں بھی ہیں وہ ماشاءاللہ بہت چینج ہو چکی ہیں, اور اب آپ کو بہت ہی ریئر سننے میں آئے گا, اور اب اتنا ہے نہیں کیونکہ میجورٹی میں بچے بھی سمجھدار ہیں, اور جو مائیں لے کے جاتی ہیں تو ان کو یہ پتہ ہے کہ بھئی ہمارے بیٹے جو ہیں اور جو بچیاں خود بھی ہیں وہ بھی اتنی اچھی ہیں اس وقت جو ایز اے نندے ہوتی ہیں, ان کو یہ پتہ ہے کہ بھئی یہ ان کی اپنی زندگی ہے اور ہمارے اب یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے. بالکل. کیا میسج کیا دیں گی سب کو آپ؟ میں میسج یہی دوں گی کہ ایک فرینڈشپ کا ماحول رکھیں, کیونکہ جب رشتوں کا نام دے دیتے ہیں تو شاید تھوڑی سی پرابلم سائیکالوجیکل آتی ہے, لیکن اگر آپ کے گھر میں بہو آئی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ بھئی یہ بھی ہمارے گھر کا فرد ہے اور یہ ہماری دوست ہے. ایکسیپٹنس جو ہے نا وہ ضروری ہے. جی مریم, آپ کیا کہیں گی, کیا میسج دیں گی؟ بالکل, میں بھی یہی میسج دینا چاہوں گی کہ جیسے آج کل کے دور میں بالکل ویل ایجوکیٹڈ ہیں کپلز بھی, اور ساسیں بھی آج کل کی بہت ویل ایجوکیٹڈ ہیں, تو کمپلیکیشن ذرا کم آتی ہے, لیکن آج کل کے دور کے لحاظ سے بھی ڈیورس ریٹ بھی بہت زیادہ ہائی ہے. تو یہی کہوں گی کہ جو بزرگ ہیں نا ان کا ساتھ رہنا بہت ضروری ہے, کہیں نہ کہیں وہ آپ کو بچا لیتے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ اس ایکسٹریم تک لے جانے سے نا آپ کو روک لیتے ہیں. تو آپ پلیز کائنڈلی اپنے بزرگوں کا, چاہے وہ ان لاز ہیں, چاہے وہ جو بھی آپ کے گھر کے لوگ بڑے ہیں, آپ ان کی بات کو سنیں اور ان پہ ٹرسٹ کریں. تو انشاءاللہ وہ جو بھی کہہ رہے ہیں, چاہے آپ کو وقتی طور پہ غلط لگ رہا ہے, وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. آپ ذرا ان کو اس بات کو, جب آپ اس ایج میں پہنچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے ہر تجربے جو ہے وہ صحیح تھے. تو یہی میرا یہ ہے کہ آپ احترام کریں اور ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کریں, اور اس رشتے کو نا خوبصورت بنائیں. جو اس کا نیگیٹو کانسیپٹ ہے نا اس کو آج کی جنریشن جو ہے وہ ختم کریں, کیونکہ اس کی شروعات بھی خوبصورتی سے ہی ہوتی ہے. جب شادی کا جو ایونٹ ہوتا ہے وہ خوبصورتی ہی ہوتا ہے ہر جگہ. بہت شکریہ مریم ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمارے ساتھ ارم صاحبہ ہیں, آپ کا بہت شکریہ. اور یہ ٹاپک ایسا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس میں سب سے مین چیز یہی ہے کہ اس میں ہمیں نہ صرف رشتوں کا احترام کرنا ہے بلکہ احساس کرنا ہے. جب تک احساس نہیں ہوگا تو احترام بھی نہیں ہوگا. اور یہاں پہ آپ کو کہیں گے کہ آج کے دن کا اچھا سا آغاز کریں, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ.